अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स। आप देख रहे हैं मतलूब डाइच ऑफिशियल और मैं मतलूब डाइच आपसे मुखातब हूँ। जनाब, पाकिस्तान अपने पिछले 70 साल 77 ईयर से मुसलसल हालत जंग में है। ये जंग कभी सरहदों पे होती है, कभी सरहदों के बाहर। हमारे इतराफ हमारे दुश्मन हमें जीने नहीं देते, संभलने नहीं देते, हमें पाँव पे खड़ा होने में जो होना चाह रहे हैं उसके लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। और कभी हमारी सरहदों के अंदर ही हमारे अनदेखे दुश्मन, नामालूम दुश्मन, वो भी हमें जीने नहीं दे रहे, पाकिस्तान को अपने पाँव पे खड़ा नहीं होने दे रहे। अजीब तमाशा लगा हुआ है। इतनी पाकिस्तान की उम्र नहीं जितनी पाकिस्तान ने जंगें लड़ी हैं, और पता नहीं अजीब सा माहौल बना हुआ है। वतन बनाया था लाखों करोड़ों कुर्बानियां दे के 1947 में कैद आज़म हजरत कैद मोहम्मद अली जिन्ना ने कुर्बानियां देकर, और इस मुल्क ने कुर्बानियां देकर अपने प्यारों की, आधा उधर लोग बैठे हैं, आधे इधर बैठे हैं, आधे कहीं, पता नहीं किस तरह शराजा बिखर गया इस कौम का, इस मिल्लत का। लेकिन क्या है कि कोई हमें जीने नहीं दे रहा, और उसके बदले में हमें मिला क्या? सुकून लिया था दो कौमी नजरिए, आपके बकौल लिया था दो कौमी नजरिया के लिए। किधर गया वो कौमी नजरिया? वो कौमी नजरिया ये था कि एस्टेब्लिशमेंट उस पर काबज होके बैठ जाए, वो मुल्क दूसरे मुल्कों की तरह जो तरक्की याफ्ता हैं उनकी तरह आगे नहीं बढ़ सके, अपने अवाम को छात्र, रोजगार, तलीम, सेहत कुछ भी ना दे सके, और बस ऐसा है कि हमने दो कौमी नज़रिया बचा लिया। भाई, ऐसे दो कौमी नज़रिया को बचाने का क्या फ़ायदा जिसके बचाने से मुल्क के 30 करोड़ अवाम जो हैं वे इस वक्त चीखो पुकार कर रहे हैं। क्वेटा जल रहा है, बलूचिस्तान जल रहा है, बदीन जल रहा है, ग्वादर जल रहा है, चमन जल रहा है, और हम हैं कि वो एक रोम का बादशाह था, नेहरू उसका नाम था। वो अयाज साहब मोहम्मद शाह रंगीले की तरह जो मुगल बादशाह हो गुजरा है, जिसने दिल्ली डुबोया था, उसी की तरह वो नेहरू था, इटली का, रोम उस वक्त सल्तनत बहुत बड़ी दुनिया में वाहिद सल्तनत थी। तो उसको दुश्मनों ने जब हमला किया, दुश्मन फौजों ने शहर फतह कर लिया, वो किले की तरफ बढ़ रहे हैं, और वो जो है नेहरू साहब वो उसकी किले की छत पे बैठे ऐसे बांसुरी बजा रहे हैं और अपने दोते हैं। वो किसी ने कहा कि तभी उसी वक्त के एक मुफक्किर ने कहा कि रोम जल रहा था और नेहरू बांसुरी बजा रहा था, और आज बलूचिस्तान का हर शहर, पाकिस्तान का हर शहर जल रहा है, और हमारे नेहरू गैर मुल्की दौरों पे हैं, और पिया को बनाने के लिए कभी वो वाशिंगटन जाते हैं, कभी कहाँ जाते। अब तो पिया भी बढ़ गए, अब तो एक और पिया हो गया उनका, इसराइल का वजीर आजम भी उनका, नेतन्याहू भी उनका कज़न हो गया ना, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प का। तो इसलिए नाते आप वो प्रेसिडेंट ट्रम्प के कज़न भी उनका दादा उस्ताद हो गया ना इनका। तो हमारे नेहरू हैं जो बांसियाँ लेके, ब्रीफ केस लेके उधर जाते हैं। तो समझ नहीं आती कि इस कौम की क्या लिखा था किस्मत में। इस कौम को इसी तरह मैं कल देख रहा था कि सरफराज भुगती वज़ीर आला हैं बलूचिस्तान के। खुद साख्ता तो नहीं कह, खुद साख्ता तो बंदा जो जिसने खुद को बनाया हो, उसमें भी कोई वक़्त होती है, औकात होती है कि वो खुद को बना लेता है किसी के मुकाबले में, तो खुद साख्ता कहलाता है। लेकिन ये तो खुद साख्ता भी नहीं है, ये तो फार्म 47 साख्ता है। ये वो लोग हैं जिनको एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया।
اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے 70 سال پاکستان کو اقتدار عوام کے پاس بلوچستان کا نہیں آنے دیا، یوں تو پاکستان کا ہی، لیکن بلوچستان کا خصوصاً صرف بھٹو کے 5 سال تھے جس نے اسٹیبلشمنٹ کو اقتدار سے دور رکھا، ذوالفقار بھٹو شہید کا، لیکن ان کے دور میں وہ اس لیے بلوچستان کے اقتدار سے دور رہے اسٹیبلشمنٹ کہ ان کو پہاڑوں پہ جانا پڑ گیا۔ ذوالفقار بھٹو نے فوج کو پہاڑوں پہ بھیج دیا بلوچستان کے، کہ اگر وہ ادھر چھپے ہیں مجرم، دہشت گرد، غدار اور یہ جو سارے آتنکوادی، تو ان کو پہاڑوں پہ ڈھونڈو، آپ چھونیوں میں کیوں بیٹھے ہو، آپ شہروں پہ قبضہ کر کے کیوں بیٹھے ہو؟ اب بھی دیکھو پاکستان، اگر یہ وقت آیا، میں پڑھ رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا، رپورٹیں دیکھ رہا تھا، تو مجھے پتہ چلا کہ فوج نے فوری طور پہ کینٹ کو گھیر لیا تاکہ اس کے اندر نہ کوئی جا سکے، اور کینٹ کے باہر بھی ایک زندگی ہے، کینٹ کے باہر بھی ایک دنیا آباد ہے، کوئٹہ کینٹ کے باہر بھی، لاہور کینٹ کے باہر بھی، گجرانوالہ کینٹ کے باہر بھی، کراچی کینٹ کے باہر بھی، پنڈی کینٹ کے باہر بھی، کھاریاں کینٹ، اور سارے پاکستان کے اندر جتنی 12-14 کینٹ ہیں ان کے باہر بھی ایک دنیا آباد ہے، اور وہ کینٹ تو مختصر سے علاقے میں ہوتا ہے، لیکن کینٹ سے باہر جو پورا لاہور آباد ہوتا ہے یا پورا کوئٹہ آباد ہوتا ہے، آپ اس کو کون بچائے گا؟ اس کے لیے پھر آپ نے وہ ہاتھوں میں چھوٹیاں پکڑ کی، ڈانگیں پکڑے ہوئے پولیس بھیج دیتے دہشت گردوں کے مقابلے میں، اور خود ہی کہہ رہے کہ ان دہشت گردوں کو بھارت کی سپورٹ حاصل تھی، یعنی بھارت کے تیار شدہ تھے، بھارت کے ٹرینڈ شدہ تھے، بھارتی اسلحہ تھا ان کے پاس، بھارتی میپ تھا ان کے پاس، بھارتی وہ پلان لائے تھے، اسی پلان کے تحت چل رہے تھے، تو ان کے مقابلے میں آپ نے پولیس والوں کو جیسے ٹانگے والا، ریڑھی والا، چنگچی والا ان کی بات نہیں مانتا، آپ اس کو دہشت گردوں کے مقابلے میں بھیج کے پھر آپ شہداء کی تعداد میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں، پھر شہداء کو پلاٹ دینے کے لیے آپ DHA بناتے ہیں تاکہ ان کو اکاموڈیٹ کیا جا سکے شہداء کو۔ اتنے شہداء ہی کیوں بناتے ہو تم کہ آپ کو پھر ان کو پلاٹ دینے پڑے اور پھر DHA بنانے پڑے؟ آپ کسی طرح تو آپ خدا کے لیے اس ملک کا سوچے، بیرکوں میں واپس جائے، پہاڑوں میں جائے، آپ پاکستان کی سرحدوں پہ جائے، غیر محفوظ سرحدیں ہیں پاکستان کی، ہزاروں کلومیٹر لمبی، دیکھو ہماری سرحدیں افغانستان کے ساتھ کتنے ہزار کلومیٹر ہیں، اسی طرح انڈیا کے ساتھ، اور ایران بھی ایک ہمارا دوست ملک ہے، برادر اسلامی ملک ہے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے سیاسی تعلقات، پولیٹیکل ہماری محاسمت کی وجہ سے ایران کو بھی ہم اب دوست ملکوں کی لسٹ میں اس طرح شمار نہیں کر سکتے، وہ بارڈر بھی محفوظ نہیں ہے، اور اس بارڈر سے ایران پہ پچھلے 46 سال سے سینکشن لگا ہوا ہے UN کا، اس سینکشن کی وجہ سے ایران کا ایک ٹکا بھی باہر نہیں جاتا، نہ اس کے اندر آتا ہے، کس طرح سروائیو کر رہے ہیں، پاکستان کے راستے اسمگلنگ جو ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو ہے ایران سروائیو کر رہا ہے، اور اس ایران کے اندر اور اس بارڈر پہ کہتے ہیں کہ جو شخص کوئٹہ کا یعنی کور کمانڈر کوئٹہ سڈن کور کمانڈر بن جائے تو صرف 2 سال کے لیے، تو اس کور کمانڈر کوئی کروڑوں نسلیں آئندہ آنے والی وہ راج کریں گی، وہ کرتی ہیں، آسم باجوہ کو دیکھ لو، اور جتنے بھی آئے آپ ادھر کور کمانڈر کوئٹہ بنے، کور کمانڈر سڈن بنے، ان کا آپ دیکھ لو کوئی بھی ملک میں موجود ہے، سب کی انٹرنیشنل انویسٹمنٹیں نہیں ہیں دنیا کے کاروبار کے اندر، اور جو اسمگلنگ ہوتی ہے جو ادھر سے آتا ہے، تو آپ ہماری سرحدیں دیکھو، سرحدوں کے محافظ ہو، نظریاتی محافظ اس ملک کا سیاستدان ہوتا ہے جس نے ڈپلومیٹک طریقے سے اس ملک کو آگے لے کے جانا ہوتا ہے۔ اگر فوجی ملک کو فوجی بنانا ہے تو ہر پیدا ہوتے ہوئے بچے کو بھرتی کر لو، اسے سب کو ایک جیسے اسکولوں میں ملٹری کے
कैडेट स्कولوں اور کالجوں میں پڑھاؤ, کیڈٹ یونیورسٹیاں بناؤ, پورا ملک, بلکہ کیڈٹ کنڈر گارڈن بناؤ جہاں پہ بچے کو بھیجتے ہیں, وہ بھی کیڈٹ ہونے چاہیے. اور ایسا بناؤ نظام تاکہ اس کے ملک کے عوام کم از کم یونیفارم پہن کے ہی بچ سکیں, اور تو بچنے کا کوئی راستہ اس ملک کے عوام کے پاس بچا ہی نہیں. ایران میں کل 8 پاکستانیوں کو شناخت کر کے نام نہاد لانتی BLA کے اہلکاروں نے قتل کر دیا, شہید کر دیا. ان کے شناختی کارڈ بھی پڑے ہوئے, وہ فوٹیج میں دیکھ سکتے ہیں آپ. وہ 8 نوجوانوں کو قتل کر دیا. اس کا سب سے پہلے تو حساب مانگنا چاہیے, جو حالت جنگ میں ہے بے شک ایران سے مانگنا چاہیے کہ اگر تم ہمارے ہمسائے کیا ہو, تمہارے اوپر سے اسرائیل اٹیک کر کے تمہیں برباد کرنے کے لیے آئے, ہم اپنے جہاز بھیجیں, ہم اپنی سارا کچھ تم کو آفر کریں اور بھیجیں بھی اور بچائیں بھی, اور ہمارے جو ہیں وہ معصوم پاکستانی تمہاری دھرتی پہ یہ بلوچوں کو کھلی, یہ بلوچ, میں معذرت سے میں ان بلوچ دہشت گردوں کی بات کر رہا ہوں جو بھارت کے خریدے ہوئے ہیں, وہ تمہاری دھرتی پہ بات ہمارے ساتھ ایک گنونا کھیل کھیل رہا ہے, ایران سے محتبوم ہے. تو کیا ایران کو شرم نہیں آنی چاہیے حالت جنگ میں کہ کیا تو ملک کا نظام روک جاتا ہے؟ اس طرح نہیں چلے گا, خدا کے لیے اس طرح نہیں چلے گا اور نہیں چلنے دیں گے. اور جس دن جاگ گئے نا, تم شناختی کارڈ دیکھنے کا تمہیں شوق ہے, اور جس دن پنجاب نے شناختی کارڈ دیکھنا شروع کر دیے, جس دن سندھ نے شناختی کارڈ دیکھنا شروع کر دیے, جس دن KPK نے شناختی کارڈ, آزاد کشمیر نے شناختی کارڈ, گلگت بلتستان نے شناختی کارڈ دیکھنا شروع کر دیے, تو تمہارا حشر کیا ہوا؟ تمہیں چھپنے کو زمین کے اندر بھی جگہ نہیں ملے گی. ہم تو بھائی سمجھتے ہیں, جس نے سوال قمیض پہنی ہو, جیسے جو اردو بولتا ہو, ہم تو اس کو, ہماری زبان بھی پنجاب کی نہیں ہے اردو, پھر بھی ہم جو اردو بولتے ہیں اس کو پاکستانی مانتے ہیں, سمجھتے ہیں. اور خود بھی جب تک اردو نہ بولے پنجابی میں, تو ہم اپنے آپ کو پاکستانی سمجھتے ہی نہیں ہیں. تو اس لیے اس ملک کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, جو کچھ اس ملک کی نظریاتی سرزوں کے ساتھ ہو رہا ہے, وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی, وہ بگٹی قبائل, بگٹی ٹرائب انہیں بگٹی مانتے ہی نہیں. مجھے یاد ہے میں جب نواب اکبر بگٹی صاحب سے نیو یارک میں شیز محترمہ کے باب پہ میری ملاقات ہوئی, تو پھر اس میں ہم باتیں ہوئی بے شمار. انہوں نے کہا کہ میں نے اردو بولنا آج کل چھوڑا ہوا ہے پاکستان سے مخالفت کی, فوج سے مخالفت کی وجہ سے. تو میں نے کہا اس میں پاکستانیوں کا کیا قصور ہے؟ آپ وزیر اعلیٰ تو بن جاتے ہو, آپ وزیر داخلہ تو بن جاتے ہو, وزیر دفاع تو بن جاتے ہو, آپ میری باتیں ان کو سمجھ آئیں, اور پھر ہماری دوستی ہوگی. اور جب ان کی شہادت ہوئی تو میں ادھر جہانگیر بزر صاحب اور میں ان کے تعزیت کے لیے بھی ان کے بچوں کے پاس گئے تھے. تو اب یہ حالات یہ ہے کہ ہمارے بلوچ دوست بھی ہیں, نواب رسانی ہمارے دوست ہیں, ہمارے ادھر لشکری رسانی میرا یار ہے, میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, سارے دوست ہیں ادھر. یار یہ کوئی علیحدہ بلوچ آ گئے ہیں جن کو بلوچی پتہ نہیں, ان کو بلوچی کے ساتھ کوئی ایسا ٹانک دیا گیا ہے. یہ میڈن جو انڈیا بلوچی کہاں سے آ گیا, ہم نے تو کبھی سنے نہیں تھے. اگر چند گھر کے اپنے بچے بات کبھی نہیں سمجھتے, میرے بچے ہیں کبھی میری بات نہیں سمجھتے, آپ کے بچے ہیں آپ کی بات سے ہم اپنے اسٹائل سے اپنے دور کے مطابق ان سے بات کرتے ہیں, وہ نہیں سمجھتے. ان کو پیار سے بٹھا کے بات کر لینے میں کیا حرج ہے؟ کوئی چاچا بابا وچ با کے گل کر لی دیے, کوئی بھن بھرا وچ, کوئی پھوپھی تائی وچ با کے گل کر لی دیے. اس طرح نہیں کرتے. اگر چند لوگ نہیں سمجھے تو
ان کے والدین سے بات کرتے ہیں, بیٹھ کے بات کرتے ہیں, پاکستان کی بات کرتے ہیں. کہاں جائے گا بلوچستان, کہاں جائے گا بلوچ, کدھر جائے گا؟ سرحدوں کے باہر تو دشمن ہے. ایران کیا چاہے گا کہ یہ بلوچستان آزاد ہو جائے, خدا نخواستہ, اور میرے بلوچوں کو, پاکستان سے بڑا بلوچستان ہے ایران کے اندر, شاید کسی کو پتہ ہے کہ نہیں. اور وہ بلوچ پھر یہ بلوچ ملا کے پھر اور پھڈا نہیں ڈالیں گے ایران کے لیے بھی, تو ایران بننے دے گا. اس لیے خدا کے لیے خدا کا خوف کریں اور وہ کام کریں جو پاکستان افورڈ کرتا سکتا ہے. اگر آپ کو سیاست کرنے کا بہت زیادہ شوق ہے تو آپ سیاست کریں. عسکری پانی بنا سکتے ہو, عسکری سیمنٹ بنا سکتے ہو, عسکری دودھ بنا سکتے ہو, عسکری ایون کے پیپرز بنا سکتے ہو, عسکری شوگر بنا سکتے ہو, عسکری تیل بنا سکتے ہو, عسکری بینک بنا سکتے ہو. تو کیا تم عسکری سیاسی پارٹی بنا لو, دیکھ لیتے ہیں, پھر تو مقابلہ ہوگا نا, پھر تو مقابلہ یہ کب تک ہم یہ بلیک بورڈ پہ لکھ کے ہم اسی طرح 000 + 47 کر لیں گے؟ ایسے نہیں ہوتا, بہت دیر تک نہیں چلے گا. دیکھنے اور سننے اور سمجھنے کی بات ہے. خدا کے لیے پاکستان کو آگے بڑھنے دے. اور اگر بھارت نے یہ سب کچھ کیا ہے, اس کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے, اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے, اس کے پیچھے نریندر مودی کا ہاتھ ہے, تو وہ پلوامہ اٹیک کو بہانہ بنا کے پاکستان پہ اٹیک کر سکتا ہے. وہ پہلگام کو بہانہ بنا کے پاکستان پہ سندور, پاکستان کا ہر وقت سندور مٹانے کی کوشش میں ہے. تو کیا آپ اس کا سندور ہمیشہ کے لیے نہیں مٹا سکتے؟ آپ تو دنیا کی سب سے بڑی فوج ہو, مار کھول کہلاتے ہو. آپ دنیا کے گوگل پہ آج بھی دنیا کی سب سے کامیاب ایجنسی ہو. اس کامیاب ایجنسی ہونے کی صورت میں جب کہوں گا کہ 16 شہروں میں انہوں نے اٹیک کیے کل بھارتیوں نے, تو آپ کدھر سے, آپ کو کوئی اطلاع نہیں تھی. پھر مجھے آگے سے کہو کہ امریکہ پہ بھی ہو گیا تھا جب 9/11 ہوا تھا. ایسی باتیں, آپ امریکہ ہو؟ اب مثالیں اپنی دیا کرو. بھارت نے کیا اٹیک, امریکہ نے نہیں کیا. تو بھارت میں اٹیک ہوا تو کتنے گھنٹے گزر گئے ہیں, دیکھو اس وقت کتنے گھنٹے گزر گئے ہیں. ابھی تک تم نے بھارت کو جواب کیوں نہیں دیا؟ جب فوج میں مراسی گوسائیں ہوں, فوج میں میر عالم گوسائیں ہوں, تو فوجیں لڑا نہیں کرتی, فوجیں جگتیں کرتی ہیں, اور فوجیں ایک نااہل بزدل کی طرح انتقاموں پہ اتر آتی ہیں. انتقام لینا ہے تو اس اپنے ازلی دشمن بھارت سے لو, جس نے پاکستان کو تگنا نچا کے رکھ دیا ہے, اور ہم پھولے نہیں سمارے وہ مئی والے حملے سے. ہم نے جیتا, اسی شوق میں ہم فیلڈ مارشل بھی بن گئے. بڑا کچھ ہم نے بدل لیا, ملک کا مزاج بدل کے رکھ دیا, ملک کی فطرت بدل کے رکھ دی, ملک کی قسمت بدل کے رکھ دی. خدا کے لیے ایک پاکستانی کی آواز ہوں میں, ایک پاکستانی ہوں میں, بائی برتھ پاکستانی ہوں. میرے باو اجداد کی 6 نسلوں تک کی قبریں ہمارے آبائی قبرستان میں موجود ہیں. ہمارے گاؤں میں ایک جگہ پہ 6, میں 7ویں نسل ہوں. ہم سے بڑا پاکستانی کون ہوگا؟ اس سے بڑا سرٹیفکیٹ کیا ہوگا؟ خدا کے لیے سمجھو. اور بلوچستان کی آگ کو جو اگر اندر سے لگی ہے یا جتنی اندر سے لگی ہے اس کو ٹھنڈا کرو, اور جو باہر سے لگی ہے اس پہ پانی ڈالو. اس کو پانی نہیں ڈالتا تو ان کو نیست و نابود کرو. قوم تمہارے پیچھے کھڑی ہے. اب آپ ذرا بیرکوں سے نکل کے, چھاؤنیوں سے نکل کے, ڈی ایچ اے سے نکل کے آپ ذرا بارڈر پہ جائیں تو صحیح, سرحدوں پہ جاؤ تو صحیح. دیکھو قوم تمہارے راستے میں پھول بچائے گی.
وہ اسی طرح جس طرح 65 میں فوج اپنی رضائیاں تلائیاں کپڑے کھیس ہر چیز لے کے پہنچ گئی سی فوج کے پیچھے. آج بھی پاکستان کی قوم اسی طرح تیار ہے. صرف ہمت کرو، ڈرو نہیں، خدا کے لیے ہمت کرو، بانسری نہیں بندوق چلاؤ. آپ دیکھ رہے تھے مطلوب لائچ آفیشیل. اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں، دوستوں آپ کے ساتھ شیئر کریں. پاکستان پائندہ باد.